सामने ज़िल एहतराम वाल शाम अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम की तिलावत और प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने हबीब करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम का सदका इस बंदे आकर को तमाम नफसानी शैतानी ख्वाहिशात से और हमलों से अल्लाह महफूज रखे और अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका हक और सच कहने की, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह अपने महबूब का सदका खैर चाहने वालों की खैर फरमाए। सामने ज़िल एहतराम वाल शाम अल्लाह ताला ने जो हमें अपना महबूब अता फरमाया है वो आखिरी नबी, और जो उनको दीन अता फरमाया है वो दीन भी आखिरी है। अब ना कोई और नबी आने वाला है ना कोई और दीन आने वाला है। कयामत तक यही दीन मतीन इंसानों के लिए राह हक है। सिर्फ इसी दीन पर अब अमल करके रब्बे करीम की रजा को हासिल किया जा सकता है। बाकी जितना भी था पहले था वो सब लपेट दिया गया, वो सब बंद कर दिया गया। अब अगर कोई काबिल अमल है, वैल्यूएबल है, अगर किसी पर अमल है तो वो एक आखिरी हल है और आखिरी दीन है, आखिरी शरीयत है, आखिरी नबी है जिसका कलमा पढ़ा जाएगा, जिसके दीन पर अमल किया जाएगा, जिसकी शरीयत पर अमल। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जितने भी लेके फिर रहे हैं वो बेचारों की डायरेक्शन आउट हो गई, रास्तों से वो भटक गए, वो अब सीधे रास्ते पे नहीं है। आदमी मंजिल की तरफ, मंजिल के रास्ते पर अगरचे थोड़ा करके भी चले नहीं, एक ना एक वक्त वो पहुंच जाएगा मंजिल मकसूद तक। लेकिन अगर वो बंदा अपनी मंजिल मकसूद के रास्ते पे नहीं चले, क्या वो पहुंचेगा और क्या वो बेचारा कामयाब होगा? यही मिसाल आज बाकी सारे दीन, मजहब, सारे अमल करने वाले बेचारे जिस मंजिल मकसूद पर पहुंचना था वो रास्ता ही नहीं उन्होंने पकड़ा, उनके रास्ते ही आउट हैं। तो बेचारे जितना मर्जी अमल करते रहें, जितना मर्जी अच्छे हो जाएं, जितना मर्जी वो नामवर हो जाएं, हजरत वो कामयाब नहीं हो सकते। अब अल्लाह की रजा मिलेगी तो दीन मोहम्मदी में मिलेगी, अब अल्लाह राजी होगा तो कलमे मोहम्मदी पे राजी होगा, और अगर अब निजात मिलेगी तो सिर्फ शरीयत मुस्तफा करीम पर ही मिलेगी, इसके अलावा कोई। वक्त के बदलने के साथ साथ इंसानी जिंदगी के तकाजे बदलते रहते हैं। आप देखें ना जी, हमारे माँ बाप, दादा दादी वो किस पर सवारी करते थे? घोड़े पर, गधे पर या ऊंट पर, इन्हीं पर सवारी करते थे। और हम किस पे सवारी करते हैं? मोटरसाइकिल पर, कार पर, हवाई जहाज पर। अब वो उनके दौर का तकाजा था कि सफर जब किया जाए। मुझे याद है मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बताते थे, बेटा जब हम पैदा हुए, पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात, उस वक्त हम पैदल सफर किया करते थे। अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, मेरे दादाजी वो पैदल गए सफर अपना हज पे, पैदल 2 साल के अंदर वो हज करके आए, पैदल गए। अब आज कोई पैदल अपने शौक से जाए तो अलग बात है, लेकिन आज पैदल कोई नहीं जाता, हर कोई हवाई जहाज पे जाता है। फिर अब्बा जी कहते हैं जब हमारा जमाना आया, अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने हज किया तो बहरी जहाज पे किया, उन्होंने बहरी जहाज पे किया। उस पर 3-4 महीने लग गए, 6 महीने लग गए। अच्छा जी, अब जो दौर है, अब जनाब इधर से आप सुबह के टाइम बैठे, 5 घंटे के बाद आप सऊदीया पहुंच गए। तकाजा बदल गया ना जी। लेकिन एक बात नहीं बदली। वो बात क्या थी? ना मेरे दादे के दौर में दीन बदला, ना मेरे बाप के दौर में दीन बदला, ना मेरे दौर में दीन बदला, ना कयामत तक आने वाले किसी दौर में दीन बदलेगा। दीन वहीं करेंगे, दीन नहीं बदला, कुरान नहीं बदला, कलमा नहीं बदला। हर चीज हर दौर के साथ बदलती चली गई। सिर्फ एक फरमान मुस्तफा है, फरमान खुदा है,
دین مصطفیٰ ہے، نہ بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا۔ اور یہ کیوں ہے بھئی؟ ہر چیز تو بدل گئی۔ ہم نے جب پڑھا تھا نصاب، میں نے جب پہلی کلاس ہمیں پڑھی تھی، ایک قاعدہ ہوتا تھا، ایک طرف الف ب ہوتی تھی، ایک طرف ABC ہوتی تھی، تختی ہوتی تھی، قلم دوات ہوتی تھی، سلیٹی ہوتی تھی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایسا نہیں پہلی کلاس ہو۔ چلو جی۔ اور آج کل کے بچے کی پہلی کلاس دیکھو، گدھے کی طرح بیچارے کے اوپر کتابیں لادی ہوتی ہیں، اس سے پڑھا جاتا نہیں، ماں باپ بھی پاگل ہوئے ہوتے ہیں، ٹیوشن والے پڑھا کے بھی پاگل ہوئے ہوتے ہیں، نہ ہوندا جانتا پھر بھی کچھ نہیں، بچے سارے دماغی مریض۔ اس وقت اگر ایک قاعدہ پڑھایا نا جی، تو آج وہ کچھ نہ کچھ کارآمد معاشرے میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن جی ساری نسل تیار ہو رہی ہے، انہیں کوئی کام کا نہیں کرنا، انہیں ماں پیو کے سر تے ہی رہنا ہے۔ ہمیں ان کاغذوں کے پنوں کی بجائے اخلاقی اور حقیقی تربیت دی گئی، جو معاشرے میں ایک بہترین فرد بنا کر ہمارے ماں باپ نے دیا۔ وہ تقاضے بدلتے رہے، لیکن حضرت اس وقت بھی جب ہم نے قرآن پڑھا تھا تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہا تھا اور والناس پہ ہی ختم ہو رہا تھا۔ آج بھی 50 سال کے بعد بھی قرآن نہیں گوائیں، قرآن نہیں بدلا۔ قرآن ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی ہمیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن اور اسلام نہیں بدلا۔ ہمارے ماں باپ کو بھی دین اسلام نے رہنمائی دی۔ اس وقت ان کو جب مسئلہ پیش آتا تھا وہ پھر بھی مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے، ہمارے ماں باپ کو آتا تھا وہ بھی، ہمارے تو خود ابا جی رحمۃ اللہ شیخ الحدیث سے دنیا ان کے پاس آتی تھی، آج دنیا ہمارے پاس آتی ہے۔ دین وہی کا وہی ہے، اسلام وہی کا وہی ہے، اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور انہی رہنمائیوں میں سے پچھلی مرتبہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے گھر جو لڑائیوں جھگڑوں کے اس وقت اڈے بن چکے ہیں، اکھاڑے بن چکے ہیں، کہ وہاں پر سوائے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، ٹینشن ڈپریشن، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس کے اسباب کیا ہیں وہ کل عرض کیا۔ تو آج ہم اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کہ اسلام نے اور اللہ کی ذات نے مسلمانوں کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا، اور قرآن و سنت کے مطابق جہاں پر نکاح کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان پاکیزہ تعلق قائم کرنے کی پوری تفصیل قرآن پاک میں اور حدیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بتائی گئی ہے، وہیں پر حضرت قرآن و سنت کے اندر ہی اس رشتے کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانے کی مکمل تربیت بھی فراہم کی گئی ہے۔ اور اگر دل نہیں ملتے، آپس میں مزاج نہیں ملتے، تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اس کا حل بھی ہمیں بتایا ہے۔ وہ حل ہے جی طلاق کا حل۔ گھریلو جھگڑوں کا، میاں بیوی کے جھگڑوں کا آخری اختتام طلاق پہ ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ 4 مراحل ہیں، ان 4 مراحل کو طے کرنے کے بعد 5واں مرحلہ طلاق کا مرحلہ ہے۔ آج انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے تفصیل سے، کیونکہ آج معاشرے کے اندر ہم اگر نظر ڈالیں تو لوگوں نے طلاق کو کھیل بنا لیا ہے، تماشا بنا لیا ہے۔ نہ تو اس بات کی پرواہ کی جاتی ہے کہ شریعت نے کن وجوہات کی بنا پر طلاق کی اجازت دی ہے، نہ اس کا طریقہ کار کی پابندی کی جاتی ہے جو قرآن و سنت نے طلاق کے حوالے سے تعلیم فرمایا ہے، نہ ہی طلاق کے بعد عدت وغیرہ کے شرعی تقاضوں کو صحیح انداز میں انجام دینے کی فکر کی جاتی ہے۔ محض جذباتی رد عمل بنا دیا جی اس کو۔ تو میں نے یہ پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی العزیز میں یہ تفصیل سے اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا کہ طلاق کیسے دیتے ہیں، طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اس کو کیسے انجام دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر طلاق دینی ہے تو سب سے پہلے یہ ہر ایک نوجوان مسلمان کو، بندے کو، عورت کو جو شادی شدہ ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے، یہ مسائل ان کو پتا ہونا چاہیے، زندگی ان کی جنت ہو جائے گی۔ اور اگر یہ نہیں خیال رکھیں گے تو بابو وہی جو آج تماشے بنا۔ مجھے نہیں یاد ہے ہمارے جب ماں باپ تھے، ہمارے ماں باپ میں سے کسی کو طلاق ہوئی ہو، انہیں نہیں یاد، آپ کو یاد ہوگی شاید،
اگر خدا نہ خواستہ اس وقت طلاق ہوتی تھی نا جی، ہو اتنا برا سمجھا جاتا تھا. 50 سال پہلے کسی کو طلاق ہو جانا اتنا برا سمجھا جاتا تھا جس کی کوئی حد نہیں. متعلقہ کو منہ نہیں لگاتا تھا کوئی شادی نہیں کرتا. ہوں اسی طلاقی بھی لے کے آئیے، ہوں اسی طلاقی بھی کڑی لے کے آئیے، نہیں لے کے آتے تھے طلاق. آج تو فیشن ہو گیا جی. آج آپ کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں بتا سکتے جس کے اندر شادی ہوئی ہے اور طلاق نہیں ہوئی. ہر محلے کے اندر ہر گھر. اس وقت پتہ لگتا تھا جی کوئی کوسوں دور اگلے کسی شہر میں کسی غیر کے رشتہ داروں میں کوئی طلاق ہوئی ہے، اور پھر سارا زمانہ جا کے ان کو افسوس کرتا تھا. افسوس بھی کرنا اور اندر اندر شرمندہ بھی کرنا کہ کڑی دی تو ایسی تربیت نہیں کی تھی، وہ طلاق لے کے گھر آ گئی. مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا کرم فرمایا ہمارے بہن بھائیوں پر. میری 9 بہنیں تھیں، 9 کی 9 بہنوں کو میرے باپ نے، میری ماں نے جب چلے تو کہا بیٹا یاد رکھنا صلح صفائی کے ساتھ 1000 مرتبہ آ جاؤ، تمہارا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر، لیکن لڑائی کر کے میرے گھر نہیں آنا، لڑ کے میرے پاس نہیں آنا. ہماری طرف بیٹا آئے تو اس گھر سے لاش ہی آپ کی ہمارے گھر آئے، ناراض ہو کے نہیں آنا. آج آپ اندازہ کریں وہ بچیاں فون پہ ہر روز ٹیوشن لیتی ہیں، ہر روز اپنی اماں جی سے ٹیوشن لیتی ہیں. آج میری ساس نے اے کر دیتا، آج فلانے نے اے کر دیتا، آج فلانے نے اے کر دیتا. جو ہر روز ٹیوشن لے گئی ہاں جی تو وہ کم از کم طلاق کی ڈگری تو لے گی نا. جس چیز کی تیاری کر کے بندہ پیپر دیتا ہے اس کا نتیجہ تو نکلتا ہی ہے نا جی. تو یہ اس وقت کیا تھا، کیوں بچ گئے ہمارے گھر؟ اس کی وجہ یہ تھی نہ ٹیلی فون، نہ خط، نہ واٹس ایپ، نہ کوئی فیس بک، نہ کوئی وی چیٹ، کچھ بھی نہیں. وہ اپنے گھر کو صدیوں بعد آ گیا، 6 مہینے بعد، سال بعد آ گیا. وہ اپنی محبت پیار ہی نہیں سی مکتا، شکوے بندہ کی کسی نے کرتا، گھر بچ گئے. اور آج آپ دیکھ لیں کیا صورت حال ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ پہلی رہنمائی طلاق کے سلسلے میں، اگر شوہر اور بیوی میں سے ایک مسلسل ظلم کر رہا ہو اور اصلاح کا کوئی طریقہ فائدہ مند ثابت نہ ہو تو شریعت مطہرہ نے طلاق کے ذریعے عقد نکاح کو ختم کرنے کی اجازت دی. آپ پچھلا جمعہ سن لیجئے گا، اس میں میں نے سارے پہلے 4 جو ہے مراحل بتائے ہیں. گھر میں اگر جھگڑا پیدا ہو جائے، میاں بیوی میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو یہ 4 مراحل پہلے پورے کرنے، پھر یہ 5واں مرحلہ ہے. اور یہ بھی نہیں پتا تھا، اس لیے میں اس کو تفصیل سے عرض کر رہا ہوں. اب قرآن پاک نے، اسلام میں، شریعت محمدی نے ایسے بندے کو، ایسی عورت کو جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہو، جس کے لیے اصلاح کا کوئی طریقہ کارگر ثابت نہ ہو، تو شریعت مطہرہ نے اس کو پھر طلاق کا، مجبوری کی صورت میں طلاق کا اور طلاق اٹھانے کا آخری قدم جو ہے اس کی رہنمائی کی ہے. وہ کس طرح؟ اگر شوہر بے جا طلاق دے یا بیوی شدید مجبوری کے بغیر اس کا مطالبہ کرے تو ان کا یہ عمل سخت ناپسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. فیشن نہیں بنانا. اب آپ دیکھیں نا جی، یہ چیزیں معلوم نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے لیون ریلیشن کا، میاں ایک کٹھے رہندے رہو، ہاں جی میاں بیوی والے سارے کام کرتے رہو، بس نکاح نہیں کرنا. یہ نیا تماشا شروع کر لیا، بس جتنی دیر تیری مرضی، جمی آؤ تو سارا کچھ کیتی آؤ، بس ٹھیک ہے. شام کہتا ہے پاکیزہ مرد ہے، پاکیزہ عورت ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ کوئی جانور تو نہیں ہے نا جی. ہاں جی. تو اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال اور جائز چیزوں میں سے طلاق اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. بالکل اللہ کو پسند نہیں، اس کے رسول کو بالکل پسند نہیں. یہ سنن ابو داود شریف کے اندر 2178، ابن ماجہ شریف کے اندر 2018 نمبر پر حدیث پاک موجود. یہاں سے یہ بات پتہ چلی، یہ جو تماشا بنا لیا ہے، کھیل بنا لیا ہے، یہ تو پسندیدہ عمل نہیں ہے. اللہ رسول کو یہ بات بالکل پسند نہیں. ایسے ہی بغیر کسی مصلحت کے، ہاں جی آپ طلاق دے
بہر صورت شرعی قانونی طور پر معتبر ہوتی ہے، تاہم اگر یہ شرعی حکمت کے بغیر ہو تو شیطان کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی بات ہے۔ اب اس کا ایک نقصان یہ ہے، حضرت سیدنا ثوبان ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے طور پر فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ بغیر مجبوری کے طلاق مانگے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ کوئی جنت کی خوشبو نہیں، کوئی جنت نہیں۔ یہ جامع ترمذی شریف، سنن ابو داؤد شریف کے اندر اور ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود۔ دوسرے الفاظ یہ ہیں، دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، لا تسأل المرأة زوجها طلاق في غير كنحه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما۔ جو عورت اپنے شوہر سے شرعی عذر کے بغیر طلاق مانگے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک 2054 نمبر پر حدیث پاک موجود۔ اب یہاں پر کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے صحیح طور پر اس کا سیکھنا یہ ضروری ہے۔ تجارت کرنی ہے نہیں، تو تجارت کے اصولوں کو سیکھ لو، آپ کما لو گے۔ کیا بات ہے، روزانہ کاروبار کرنے والے کتنے کاروبار کرنے والے ہیں جو کاروبار تو کرتے ہیں لیکن کامیاب کوئی ہوتا ہے۔ کاروبار تو ہزاروں کرنے والے ہیں لیکن کامیاب کیوں کوئی ہوتا ہے؟ اس لیے کامیاب وہی بندہ ہوتا ہے جو کاروبار کے اصولوں کو سیکھتا ہے۔ اگر کاروبار کے اصول آپ کو نہیں آتے، آپ نے نہیں سیکھے، نہیں پڑھے، تو پھر کبھی کم بندہ کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ٹھوکر ہی کھائے گا، وہ جتنا مرضی انویسٹمنٹ کر لے۔ میرے بزرگوں میں سے میرے سسر مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے جب شروع کیا تھا اپنا کاروبار تو 500 روپے میں سے شروع کیا تھا، آج وہ ٹھیک ٹھاک کوٹھیوں کے مالک، ساری اولاد ڈاکٹر۔ اچھا جی، میرے سالے، میں ان سے کہتا ہوں تم لوگ کیوں نہیں اتنے کامیاب ہوئے جتنا تمہارا باپ؟ آپ کہتا ہے جی کم از کم 50-60 لاکھ روپے ہونا چاہیے، 1 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے پھر کاروبار ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے باپ نے تو 500 روپے میں سے کیا تھا اور تم 1 کروڑ روپیہ مانگ رہے ہو، کم از کم 60 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہو۔ میں کہا بابو، جس کو آتا ہے نا وہ ہزاروں کو لاکھوں میں بدل دیتا ہے، جس کو نہیں آتا نا وہ لاکھوں کروڑوں کو بھی ہزاروں میں اور اس سے بھی نیچے برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ صحیح اصول سیکھ لیں گے تو آپ کاروبار میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کے تقاضے کاروبار کے کچھ اور ہیں۔ آج کے تقاضے سادہ سا تقاضا ہے جی، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، آپ کو بیچنا آنا چاہیے، آپ کو دکھانا آنا چاہیے، جناب آپ کاروبار کے اندر کامیاب ہیں۔ آپ اب وہ کہیں کہ جی وہ زمانہ 100 سال پہلے زمانہ، ایمانداری لے کے بیٹھ جاؤ، بچوں کو کونے میں بیٹھے رہو، جناب تم کامیاب ہو جاؤ گے، اب ایسا نہیں ہوتا۔ آج کے تقاضے کچھ اور۔ البتہ اور طرف بات چلی گئی، طلاق اگر دینی ہے تو اس کا سیکھنا فرض ہے۔ شریعت مطہرہ کے کن وجوہات کی بنا پر طلاق کی اجازت دی ہے، اس کا درست طریقہ کار کیا ہے، آج ہم اس کو سیکھیں۔ میرے سمیت سارے، شریعت نے چند وجوہات کو طلاق کے لیے قابل قبول عذر قرار دیا ہے۔ ان صورتوں میں سے شوہر کو طلاق دینے کی اجازت، پہلا بندہ طلاق اس وقت عورت کو دے جب عورت بے حیائی کی آخری حد تک پہنچ جائے، بے حیا ہو چکی ہے، بدکار ہو چکی ہے، یہ عورت بد اخلاق ہو چکی ہے۔ اب اس سے اگر ہم گھر میں رکھیں گے، اولاد کی تربیت برباد، اولاد کا کردار خراب، مستقبل تباہ۔ اب جناب اسلام کہتا ہے تم ایسا کرو کہ اگر یہ کیفیت آ جائے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، بیوی بڑی بد کردار ہو گئی ہے۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقھا، اسے اب تو طلاق دے دے۔ یاد رکھیے، عورت بیوی یہی ماں بنتی ہے اور یہی معاشرے کو آگے پیدا کرتی ہے۔ ایک
پاک باز عورت، ایک پاک باز بیوی اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرے گی کہ معاشرے کو امام غزالی ملے، شیخ سعدی ملے، غوث پاک ملے، بابا فرید ملے، میاں میر ملے، اس میں کوئی کردار نہیں ہے کسی اور کا، پھپھی، ممی، چاچی، تائی، خالی، کسی کا نہیں، سیدھا ڈائریکٹ کردار جو ہے وہ ماں کا کردار ہے، پھر اس کے بعد باپ کا کردار ہے۔ پہلا جو کردار ہے معاشرے میں ایک اچھا فرد دینے کے لیے، وہ ایک عورت کا، ایک ماں کا کردار ہے۔ ماں با حیا ہوگی، ماں کردار والی ہوگی، ماں اخلاق والی ہوگی، اگر اس کے اندر یہ ساری چیزیں وفا والی پائی جاتی ہے، وہ اپنے معاشرے کو ایک بہترین فرد دے گی۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نام لیتے ہیں، کبھی ان کا کردار پڑا پیچھے ماں باپ کا؟ باپ ان کے متقی پرہیزگار ایسے کہ ایک لقطے، ایک سیب کے بدلے انہوں نے 12 سال زندگی کے وقف کر دیے، لیکن حرام کا لقمہ منہ میں نہیں جانے دیا۔ ہاں جی، اور ماں کا عالم کیا تھا کہ شادی والے دن تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، کسی کی آواز سنی نہیں، کسی برائی کی طرف گئی نہیں، کہیں پر قدم اٹھایا نہیں، کسی غلط کام میں ہاتھ ڈالا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے، ایمان سے بتاؤ، جس عورت نے ساری زندگی کوئی جو ہے نا گالی، غیبت، چغلی اس نے نہیں سنی، زبان سے نہیں کی، کوئی غلط بیانی نہیں کی، نہ اس نے کوئی غلط دیکھا، نہ کسی غلط کی طرف گئی، نہ اس نے حرام کی طرف قدم اٹھائے، اب ایمان سے بتاؤ اس کی اولاد غوث پاک جیسی نہیں ہوگی تو کیسی ہو؟ اولاد تو غوث پاک جیسی ہوگی نا۔ عورت بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، فسادن ہو، ہاں جی، نہ شکری ہو، تو کیا پیدا کرے گی؟ اسلام کہتا ہے اگر ایسی کیفیت آ جائے، اب تمہارا رہنا ٹھیک نہیں، اب تمہاری جتنی بھی نسل آئے گی وہ سب فنا کر دے۔ آج آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بالکل ایویں پدے پدے، میرے گھٹنے تک جو نہیں نہ آتے، وہ ماں بہن کی ایسی گالی نکالتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے نہیں سنی، ایسی ایسی لیٹسٹ اور جدید ترین گالی نکالتے ہیں، اور بد اخلاقی کے آپ چھوٹے چھوٹے گیند بنا کے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ تربیت کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر کہیں نہ کہیں سے تو آ رہی ہے۔ سب سے پہلا ماں باپ کا کردار، سب سے پہلا مجرم ماں باپ، پھر وہ ادارے مجرم ہیں جن اداروں میں وہ تعلیم حاصل کر۔ نہ ماں باپ نے کوئی تربیت دی، نہ ان اداروں نے تربیت دی۔ اب ساری تربیت جو ہے اولاد کی چلی گئی کس کے اوپر؟ سکولوں کے اوپر، یہ ٹیوشنوں کے اوپر اور مدرسوں کے اوپر۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور مدرسوں کے اندر، سکولوں کے اندر بالکل، میں خود یونیورسٹی میں اب بھی پڑھا رہا ہوں، میں اب بھی بی اے کی کلاس کو پڑھا رہا ہوں، ایم اے کی کلاس کو پڑھا رہا ہوں۔ ہمارے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، سکول سے لے کر یونیورسٹی تک اخلاقیات کسی بھی کلاس میں نہیں۔ معاشرے میں ایک بہترین فرد بن کے کیسے آنا ہے کہیں نہیں سکھایا جا رہا، بالکل نہیں سکھایا، پکی بات۔ آپ مجھے دکھائیں کسی کی کتاب میں نصاب کے اندر جی ہم نے یہ تو نصاب پڑھایا ہے، یہ اخلاقیات پڑھا رہے ہیں۔ اخلاق آپ کو سکھائے گا پہلے نمبر پر، آپ کو ماں باپ سکھائیں گے، اس سے بھی پہلے نمبر پر اسلام سکھائے گا۔ کردار سازی، اخلاق، یہ ساری شخصیت کرو، یہ سارا اسلام دے گا آپ کو۔ تو اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ بیوی ہے، وہ عورت ہے جس کی اولاد ہوگی، جو معاشرے کو ایک بہترین فرد۔ آج کہتے ہیں شانہ بشانہ عورت کو کام کرنا چاہیے مرد کے ساتھ، میں کہتا ہوں مرد جہاں پر سوچ بھی نہیں سکتا، اسلام نے عورت کو وہ کردار دیا ہے، عورت کو وہ مقام اور وہ عزت دی ہے کہ وہ صرف ایک اکیلی اپنے لیے نہیں، پورے معاشرے کے اندر ایسی کنٹریبیوشن کر سکتی ہے کہ آنے والی نسلوں کا مستقبل اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ آنے والی نسلوں کا، ایک عورت کے جتنے بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، وہ ساری ان کو اخلاق سکھائے، کردار سکھائے، تو پھر ایمان سے بتائیے گا وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ وہ خود جا کے ادھر ٹر جائے گی اور چھوڑ دے گی اپنے بچے نو، آیا دیتے ہاں جی لو جی وہ ڈے کیئر کے اندر پھینک دو جی۔ کسی کی عورت کو کیا تکلیف ہے کسی کے بچے کو وہ تربیت سکھائے؟ وہ کوئی زمانے تھے جس کے اندر خالائیں، پھوپھیائیں اور یہ پڑوسی جو ہے وہ اخلاق سکھایا کرتے تھے، کردار سکھایا کرتے تھے۔ اب وہ دور ختم ہو گئے بھائی، اب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تو انسانیت کا وہ مکروہ اور کبھی چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے
اس دور کے اندر کہ بندہ بس انسان ہونے پر بھی جو ہے نا شرمندگی محسوس کرتا ہے. یہ انسان ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی, وہ نرسری کے اندر بچے رکھتے ہیں نا جی, نرسری کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے, اور ایک نرس آئی اور وہ ایک چھوٹے سے بچے کو اب مار رہی ہے. چھوٹا سا بچہ, کوئی 1.25 مہینہ بھی نہیں ہونا, ابھی پیدا ہوا, تو وہ جو اس کے اندر رکھتے مار مار کے اس بچے کو اس نے مار مار کے مار دیا. اب انسانیت کے اوپر بندہ کیسے یقین کر سکتا ہے؟ یہ کردار ہے عورت کا معاشرے کے اندر کہ وہ اپنے اس اسلام نے اس کے بچوں کے جان کا بھی, مال کا بھی, کردار کا بھی, اخلاق کا بھی, ہر لحاظ سے اس کو ایک بہترین فرد اور ذمہ دار فرد بنا کر اسلام نے عزت دی. اور جب فضیلت کی باری آئی, یہ نہیں کہ ابا جی سب سے پہلے بیٹھے ہوئے, فضیلت میں بھی نہیں. پہلے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے میرے اوپر؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا, پھر فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا, پھر فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا, اب فرمایا تیرے باپ کا. بس اتنی فضیلت کہ 3 درجے اللہ نے اس عورت کو اوپر کر دیا. مرد چوتھے نمبر پر کھڑا ہے, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں جی اسلام نے بڑا ظلم کر دیا. آئے 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 آئے, عورت کے اوپر ظلم کر دیا. او اللہ کے بندے, وہ ایک باڑا تھا, بڑا, اس کے اندر بکریاں رہتی تھی, اور چرواہا صبح بکری کو لے جائے, شام کو واپس لا دے. جب بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے گیا تو جنگل میں بھیڑیا آ گئے. ان بھیڑیوں نے کہا کہ یار یہ جو چرواہا ہے نا, ہم جب بھی اس کی بکریوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, یہ چرواہا ڈنڈا لے کے آ جاتا ہے, ہمیں مارتا ہے. ہم کوئی نہ کوئی ایسا پلان بناتے ہیں جس پلان کی بنا پر یہ چرواہا ان بکریوں سے دور ہو جائے. چرواہا بکریوں سے دور ہو جائے, جیسے ہی دور ہوگا ہم جناب حملہ کر دیں گے اور اپنی حاجت پوری کریں گے, ان کو کھا کے چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے. اب جناب رات کو انہوں نے پلان بنایا. صبح جب بکریاں آئیں, ایک چراغ بھیڑیا, چراغ سا بوڑھا سا بھیڑیا جوان بکریوں کے پاس آیا. ہائے ہائے تمہارے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے, ہر روز تمہیں صبح لے کے آتا ہے, اپنی نگرانی میں رکھتا ہے, تمہیں کہیں جانے نہیں دیتا, کوئی آزادی نہیں, تمہارے سوچنے کے اوپر بھی پابندی ہے, تمہارے نکلنے کے اوپر بھی پابندی ہے, رات کو تمہیں گھر میں بند کر دیتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تم اس کی جو ہے نا نگرانی سے باہر نکلو, تم آزاد ہو, تمہاری اپنی ایک رائے ہے, تمہارا جسم ہے, تمہاری مرضی ہے, تو تم کیوں نہیں کرتی؟ جوان بکریاں نا جی, وہ بیچاری گمراہ ہو گئی. رات کو آ کے نا جی انہوں نے سب سے پہلے اپنی جو بوڑھی بوڑھی بکریاں تھیں ان سے بات کی. اما جی آج ہمیں نا ہمارا ایک صحیح جو تھا نا جی قدردان وہ ملا ہے, اس نے ہمیں بتایا کہ ہماری قدر کیا ہے. یہ تو اتنا ظالم ہے چرواہا, ہر روز ہمیں صبح چلانے کے لیے لے جاتا ہے, پھر اپنی نگرانی میں رکھتا ہے, اور پھر رات کو لا کے ہمیں بند کر دیتا ہے. ہمیں تو آزادی چاہیے. بوڑھی بکری سمجھ گئی کہ یہ کسی نہ کسی جو ہے وہ کسی کے بہکاوے میں آ گئی. نے کہا بیٹا عمر گزار دی ہے میں نے, اسی چرواہے کی نگرانی میں عزتیں محفوظ ہیں, تمہاری جانیں اور عزتیں اسی چرواہے کی نگرانی میں محفوظ ہیں. کوئی آزادی لوگی نا تو برباد ہو جاؤ گی. ان کو کوئی تمہاری فکر نہیں, وہ صرف ایک ہی فکر میں تمہیں چیر پھاڑ کے کھانا چاہتے ہیں. اب نہ جاؤ. انہوں نے کہا لے مائیاں تو بھی دماغ خراب ہوگا. اب بڈھی بھائی تیری عمر گزر گئی, تیرے کی پتہ جوانی کی چیز ہوگی, جیسے انہوں نے گزاری کوئی نہیں, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. لو جناب انہوں نے اسٹرائک کر دی بکریوں نے, ہمیں یہ بارہ نہیں چاہیے, ہمیں یہ نگرانی نہیں چاہیے, ہمارا جسم ہماری مرضی, ہم خود آزاد کریں گے. چرواہے نے کہا کہ بات سنو, تمہارے لیے بہتر ہے, میری نگرانی تمہارے لیے بہتر ہے. میں اپنی جان کے اوپر سارے عذاب جھیل لیتا ہوں. کوئی بھیڑیا آیا, کوئی شیر آیا, کوئی چیتا آیا, کوئی بلا آئی, کچھ بھی آیا, وہ سارے عذاب میں اپنے اوپر جھیل لیتا ہوں. تمہاری حفاظت کرتا ہوں, تمہاری عزتیں بھی محفوظ ہے, تم بھی جانیں بھی محفوظ ہیں, اور اللہ کے واسطے نہ کرو. نہیں نہیں نہیں, ہمارا جسم ہماری مرضی, ہم جناب نکلے گی بات.
شانہ بشانہ کام کریں، ہمیں آزادی چاہیے، ہم رات کو آئیں، ہم ساری رات نہ آئیں، ہمیں آزادی چاہیے. انہوں نے کہا پھر نتائج بھگتنا آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا، پھر میرے پاس منہ اٹھاتی نہ آ جانا. ٹھیک ہے جی، یہ تمہارے پاس کس نے آنا، سب آزادی دے کے دیکھو. وہ جناب بکریوں نے جب آزادی لی چروائے سے، بھیڑیوں نے جناب مچا دیا شور، لو جناب انہاں دا محافظ کیا، ہوں ہو گئی آزاد، آؤ بھائی. سارے بھیڑیوں نے کیا حملہ، ان کا جناب چیر پھاڑ کیا، جناب کسی نے ادھر چیر پھاڑ کیتا، جنہوں ادھر چیر پھاڑ کیتا، کئیاں جان تو گئیاں تو کئیاں لنگڑیاں لولیاں ہو گئیاں تو کئیاں بیکار ہو گئیاں تو جڑیاں بچ گئیاں وہ ہن نسل واپس چلیے ہن. لیکن حضرت چرواہ کہتا ہن نہیں، ہن نہیں. یہ جو اس وقت ہم پھڑے کے اور یہ لاڑ نکالے کے جو اس وقت نسل میں اس کی وہ کچھار سے نکلے ہوئے بھیڑیے، یہ صرف اور صرف ہماری خواتین کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیر پھاڑ کے کھانا چاہتے ہیں. یہ ان کی عزتوں کے جو ہے نا چور ہیں، یہ ان کو مارنا چاہتے ہیں. آپ ان کے کرداروں کو دیکھیں جنہوں نے آزادیاں لی ہیں، جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں. ذرا ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کی کہڑے پاس رہی کہڑی شے انہوں کو، جانوں گئیاں، عزتوں گئیاں، کوئی ان کی حفاظت نہیں. اور جو الحمدللہ مسلمانوں کی تمہاری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں گھر میں، کسی دی جرات ہے ہاتھ لا دے، وہ گل کر کے دے کیسی چیر کے لنگنا چاہیے تو گل ہوئی محافظ ہے نا جی. تو اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، خدا کی قسم ایک غیرت مند شوہر وہ اپنی جان تو دے دے گا، اپنی بیوی بچوں پر حرف نہیں آنے دیتا. یہ غیرت اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. یہ غیرت، یہ عزت، یہ حفاظت، یہ سارا کچھ دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. مجھے بتائیں کسی اور جگہ پر کھائیں، کسی اور مذہب میں ہے بڈی جو مرضی آئے منہ چک کے جائے، جو مرضی آئے، کسی کی ضرورت نہیں، اس کی مرضی اس کی ماں. اب میں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، نیٹ کے اوپر سرچ کریے گا کہ ایک بچے اپنے باپ کو تلاش کرنے کے لیے اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے، اس کا باپ کہاں تھا. ایک عورت نے کوشش کی کہ میرے بچے کا باپ کون ہے. اس نے جب تلاش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جناب اس کے باپ کو ہم ایسے تو نہیں بتا سکتے، آپ یہ بتائیں اس مرد کے ساتھ آپ کے تعلقات رہے ہیں، ہم ڈی این اے ٹیسٹ کر لیں گے. کہنے لگی میں نے تو یاد کوئی نہیں، البتہ 50 مردوں کے ساتھ میرے تعلقات رہے ہیں، آپ ان کا ڈی این اے لے کے چیک کریں. پتہ لگا جی 50 مردوں کے اندر اس کا باپ نہیں ملا. پھر 100 مردوں کے اندر آیا، پھر 150 مردوں کے اندر آیا. مجبور ہو کے اس نے باپ کی تلاش ہی چھوڑ دی. یہ کس کی اولاد ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. ہم الحمدللہ نسل در نسل اپنے شجروں کے ہمارے محفوظ ہیں تو وہ اسلام کی برکت سے محفوظ ہیں، وہ یہ نکاح کی وجہ سے محفوظ ہیں، وہ یہ شادی کی وجہ سے محفوظ ہیں. اگر یہ آزادی دے دی جائے، یہ جو آپ کہتے ہیں جی لیمن میں رہو، پہلے دماغ سیٹ کرو، بچے جمو، سارا کچھ کرن تو بعد جب دل کرے پھر شادی بھی کر لو. اسلام کہتا ہے خبردار، مرد ہو یا عورت دونوں کا پاکیزہ رہنا، پاک رہنا، دونوں کا ایک اصول کے مطابق چلنا، یہ اسلام کا سبق ہے. اور وہ صرف ایویں نہیں کہ ایویں بس سبق پڑھا دیتا تو بس، نہ، اس کے پیچھے پوری نسلیں ہیں، پورے معاشرے ہیں. آج پوری دنیا کے مذاہب ٹکا ٹوکری ہو گئے. عیسائیت نہیں رہی، یہودیت نہیں رہی، ہندوازم نہیں رہا، کوئی بھی مذہب نہیں، ایک پیسہ بھی کسی کے پاس کچھ نہیں. اگر آج اپنی پورے تن طلاق کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی عزت اور آبرو کے ساتھ کوئی موجود ہے تو وہ اسلام موجود ہے. آج اسلام موجود ہے، وہ صرف اپنے قوانین کی وجہ سے. اب یہ ہو گیا، صرف یہ ابھی ایک پوائنٹ کی بات ہوئی ہے کہ بیوی کو طلاق کیوں دینی ہے. اب اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہاں سے لے کے کہاں تک چلنے. اچھا جی، اب دوسرا پوائنٹ ہے، عورت اپنے شوہر یا دیگر افراد کو اپنی زبان سے یا عمل کے ذریعے بے جا تکلیف پہنچائے. وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت نہیں کر سکتی، وہ عورت جس کی زبان پر لگام نہیں ہے، اس عورت کو بھی گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. وہی بچے کی، یہ جو بچے گالیاں دیتے ہیں نا جی، بچے گالیاں دیتے ہیں، بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، استاد کا منہ ادھر ہوتا ہے، پیچھے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں،
حضرت وہ بچہ نہیں بول رہا ہوتا، وہ اس کی ماں بول رہی ہوتی پیچھے سے، اس کی زبان پر گالی اس کی ماں کی گالی چل رہی ہوتی ہے، اس کی زبان پر بد اخلاقی بد کرداری اس کی ماں کی بد کرداری چل رہی ہوتی ہے۔ اسلام کہتا ہے اب ایسی عورت کو نہیں رکھو، اگر رکھو گے تو تمہارے گھر تباہ و برباد ہو جائیں۔ تیسری وجہ، بیوی نماز پڑھتی ہو یا دیگر شرعی احکام سے لاپرواہی کرتی ہو، نماز نہیں پڑھتی، شرعی احکام سے لاپرواہی برتتی ہے، نصیحت اور تنبیہ کے باوجود اس کی روش میں بہتری نہیں آئی۔ آپ کوشش کر لیں، جو عورت اپنے رب کی فرما بردار نہیں ہے، وہ ماں باپ کی فرما بردار نہیں، وہ شوہر کی فرما بردار ہوئے۔ جس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا نہیں سیکھا، وہ اپنے نفس کے جانور کو قابو کرنا نہیں سیکھ سکتی۔ یہ نفس کا بے لگام جانور ہمارے اندر بیٹھا ہے، اس کو صرف اور صرف شریعت لگام لگا سکتی ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا اس کو لگام نہیں لگا سکتا۔ ورنہ ایسی جو ہے نا بے راہ روی ہمارے سامنے، جتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے وہ یہ جانتے ہیں اگر اس جانور کو کھلا چھوڑا جائے تو جیفری ایپسٹین کی جو فائل آئی ہے 3 لاکھ صفحات ابھی نکلے ہیں، اور وہ بھی کورڈ 3 لاکھ صفحات نکلے ہیں، وہ بھی اتنا کور کر کے مکمل طور پر انہوں نے اپنے غلاظت کو نہیں کھولا، اور وہ جو کورڈ بھی غلاظت ہے، اتنی خوفناک غلاظت ہے، اتنی خوفناک غلاظت ہے کہ پڑھ کے بندے کا دماغ بالکل پھٹ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ جان رہے ہیں، جو نہیں پڑھے لکھے وہ اپنے آج دوست سے پوچھنا ہے یہ کیا مولوی صاحب نے کہا، یہ جیفری ایپسٹین والا کیا مسئلہ ہے۔ حضرت یہ اس وقت اصل حقیقی چہرہ ہے دنیا کا، یہ ہے حقیقی چہرہ دنیا کا جو وہ کھول کے گیا ہے۔ ابھی اس نے تھوڑا سا راز کھولا، اس کو جیل میں مروا دیا۔ جو ان کے اس جانور کو قابو کرنے والے کوشش کرنے والے بھی تھے، ان کو انہوں نے صفحستی سے مٹا دیا۔ جو اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے ان کو اس رستے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ لنگڑے کی ناسی ہوتا یار سائنسدان کی لنگڑے کا نام کی سی جڑا کرسی تے بیٹھا رہندا سی، سٹیفن ہاکن وہ لنگڑا تک جو ہے نا اس سسٹم کا حصہ رہا، فحاشی کا، بدکرداری کا۔ ہاں جی، پلے کخ نہیں، تلیا جانا نہیں، ہاتھ ہلدے نہیں، سر ہلدا نہیں، لیکن فحاشی اچ نمبر 1۔ یہ کردار دے رہے ہیں، یہ کردار دے، اور اسلام نے جو کردار دیا ہے، ہائے 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 سبحان اللہ۔ مرد سے کہا اے بندہ خدا، زمین پر آکڑ کے نہیں چلنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں سے زبردست ہو سکتا ہے۔ آرام سے چل، نگاہیں نیچی رکھ، آئے ہاتھ۔ اور عورتوں سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے انما یرید اللہ لیس، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے گندگی کو نکال کے وہ باہر پھینکے، گھروں میں بیٹھی رہو، عزتوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچا رکھو۔ ظاہری بات ہے ایک باکردار ماں ہی باکردار بچے کو پیدا کر سکتی ہے۔ پاکستان ہو اس کے اندر ڈرامے چلیں اور ڈراموں کے اندر یہ سکھایا جائے کہ شوہر کے ساتھ 2 نمبری کیسے کرنی ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے دیور کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کرنے، شوہر کے ہوتے ہوئے یار کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کرنے۔ ایسے نظام پر بھی لعنت ہے اور ایسے سسٹم کے اوپر بھی لعنت ہے۔ دیور کو موت کہا گیا اور اسے کہا تو عزت دار ہے، اسے بچ کے رہے ذرا، سب سے زیادہ خطرناک یہی تو صورتحال ہوتی ہے، بچ جاؤ، اپنی عزت ہے، با عزت، با کردار، با اخلاق، سونی اللہ کی تابعدار عورت وہی معاشرے کو امام غزالی دے سکتی ہے، شیخ سعدی دے سکتی ہے۔ حضور غوث پاک کا نام ہم بڑا لیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ غوث پاک کو غوث پاک بنانے والا کون تھا۔ ان کی اماں جان تھی، ان کے ابو جان تھے، ان کے باپ کا، ان کی ماں کا کردار ایسا تھا، پھر وہ غوث پاک بنے ہیں۔ آج امام غزالی نہیں پیدا ہو رہے، آج شیخ سعدی نہیں پیدا ہو رہے، آج کرامتیں نظر نہیں آ رہی، تو حضرت یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے نا۔ جب ایک فیکٹری ہی موجود نہیں تو پروڈکٹ کیسے لانچ کیا جائے گا؟ غیرت والا باپ، غیرت والی ماں، غیرت والے کردار والے بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ بے غیرت باپ، بے غیرت ماں
اور بے شرم باپ بے شرم ماں، شریعت کے باغی ماں شریعت کا باغی باپ کبھی شریعت کا کوئی تاجدار اور وہ اچھا فرد نہیں پیدا کر سکتا۔ پھر اسلام نے کہا ختم کرو، چلو نکالو اس کو، ایسی عورت تمہارے گھر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یوں ہی کچھ صورتوں میں بیوی کو شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے کی اجازت، یہ ہو گیا بیوی کے اندر اور معاشرے کے اندر جو اس کی اثرات ہوں گے۔ اب جناب بیوی ضروری نہیں ہوتا ساری عورتیں گندی ہوں، بد کردار ہوں، بد اخلاق ہوں، بندوں کے اندر بھی بڑے بڑے شاہ سوار بیٹھے ہوئے۔ مزاج، شوہر کا مزاج بیوی سے اس طرح مختلف ہو کہ اسے شوہر کے حقوق کی ادائیگی، اس کی فرما برداری عملاً ممکن نہیں نظر نہ آتی ہو۔ گھر آیا جانوروں کی طرح سلوک کیا، گھر آیا حقوق ادا نہیں کیے، گھر آیا کوئی خرچہ پانی نہیں دیا، پھر کہتا ہے اسلام کہ وہ جو تیرے حقوق کا اگر ادا کرنے والا نہیں ہے تو اب تو اس سے مطالبہ کر سکتی ہے۔ دوسرا، شوہر اس پر ظلم کرتا ہو، اسے ظلم سے روکنے کی کوئی صورت سودمند ثابت نہ ہو۔ ہاں جی، ایسے جانور بھی ہوتے ہیں نا جی جو بے لگام جانور ہوتے ہیں، ان کی بہادری، ان کی جو ہے نا جی طاقتیں وہ ساری عورت کے اوپر آ کے نکلتی، اتنے شاہ سوار مرد نال نہیں لڑیں گے، اندر نال ہی ڈنڈا چوک لیں گے تو اپنی بڈھی دے جناب پاسے سیک دیں گے، مار مار کے اندی کھنے سجا دیں گے، ہاں جی نیل پا دیں گے۔ اتنے مرد دے بچے ہو، کسی مرد نال پنگا لے کے دیکھو پھر تمہیں پتہ لگے بڈھی نو مارن دے۔ 26 سال سے زیادہ ہو گئے میری شادی کو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمیں غصہ آتا ہے، سارا کچھ آتا ہے، لیکن آج تک میں نے ایک تھپڑ اپنی بیوی کو نہیں مارا، آج تک 26 سال گزر گئے۔ مجھے سب سے زیادہ جب غصہ آتا ہے میں چپ ہو جاتا ہوں۔ بندہ لڑے کس کے ساتھ لڑے؟ عورت کے ساتھ لڑے۔ سب سے پہلے وہ میری بیوی ہے، میری محتاج ہے، سارا کچھ میرے ساتھ اس کا چل رہا ہے، اب میں اس کے ساتھ جنگ کروں؟ بندہ بندے نال جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، بندے نال کرتا ہے، کوئی گھسن مکی دو مارے انہوں، ہاں جی اگو ایک پے، پھر پتہ لگے کہ لڑائی ہوئی ہے۔ یہ کہ وہ عورت کو مار لیا، دیوار کو مار لیا ایک برابر، بکری کو مار لیا، عورت کو مار لیا ایک برابر، وہ انہیں آگے کی جواب دیں؟ یہ عموماً بات ہے، ورنہ بعض خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں۔ میرے دارالفتاح میں ایک آیا، ایک فتویٰ ہے جی مفتی صاحب میری بیوی مینوں جنہاں جی بہت تکلیف دیندی ہے، وہ مارن تو بعد میں میرے اتنے بہ جاندی ہے، وزن اندر زیادہ ہے تو ہن میں دوست میں تو مرن والا ہو جانا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا بھی، رد عمل بھی بڑا خوفناک آتا ہے، لیکن اکثر کی بات کریں کہ اکثر بیویاں جو ہیں وہ بیچاری مظلوم ہیں۔ اب وہ ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے تو اپنے اوپر ظلم برداشت نہ کر، وہ جو طریقہ کار، 4 طریقہ کار میں نے پچھلے جمعے عرض کیے تھے، وہ ان طریقہ کار پر تو عمل کر اور تو اپنی جان سے خلاصی حاصل کر۔ اس صورت میں پھر بیوی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، ظلم برداشت نہ کرے۔ اسلام نے کسی پر ظلم کرنے کا بالکل اجازت کوئی نہیں دی، کوئی اجازت نہیں اسلام کو، وہ چاہے تمہاری سکی بیوی کیوں نہیں، سکی اولاد کیوں نہیں، کوئی ظلم کی اس میں اجازت کوئی نہیں۔ پھر تیسری وجہ، آج کل فلموں میں، ڈراموں میں، یہ KFC برگروں نے، ہاں جی یہودی اسرائیلی مصنوعات نے ہمارے مردوں کو نامرد کر دیا ہے۔ ہم یہ برگر، پیزا، شورما، پیپسی یہ جو ہم کھا رہے ہیں، اس کے اندر ہارمونز جو ہے نا جی اتنا وہ گڑبڑا جاتے ہیں، اتنا کام خراب ہو جاتا ہے، اتنا ہائی لیول پر بندے کو لے جاتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد 25-30 سال کے بعد بندہ نامرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ اس لعنت سے محفوظ رہے تو 60 سال کی عمر میں بھی ان کے بچے ہوئے، 60 سال کی عمر میں بھی بچے ہوئے، مردانہ طاقتیں ان کی قائم رہیں گی۔ اب ایک بندہ ہو گیا جی اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے نامرد ہو گیا، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، اسلام کہتا ہے بالکل ظلم نہیں کرنا، عورت میں فوراً چھٹی دو۔ وہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے بھائی میرے حق ادا نہیں ہو رہے، یہ حقوق زوجیت ادا کرنے والا کوئی نہیں، یعنی پہلے علاج کروائے، علاج ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو پھر اس کو بالکل اس بات کی اجازت نہیں کہ اس عورت کو رکھا جائے زبردستی۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ ہاں اب تم اس کو طلاق دے سکتے ہو۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، طلاق دینا ہے تو کس طرح، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر اس کو احسن طریقے سے، یہ تمام چیزیں جب بالکل بندہ وہ ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، سارے معاملات کر لیے، پھر آخر میں طلاق دینی ہے، تو اب اس کا طلاق دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہترین طریقے سے طلاق دی جائے، اور وہ ہے طلاق ایک طلاق ہے۔
کتنی طلاق دینا؟ سارے بولو، ایک طلاق دینا، اللہ تمہاری خیر کرے۔ ایک طلاق کیوں دینی؟ ایک طلاق اس لیے دینا کہ اس میں رجوع کی گنجائش ہے، اس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر ایک طلاق دیتے ہیں، آپ کا نہیں بنتا حساب کتاب، کوئی بات نہیں، وہ 3 مہینے عدت پوری کرے، عدت پوری کرنے کے بعد مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے، وہ آپ جدھر چاہے شادی کر سکتی ہے، یہ جدھر چاہے شادی کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے جو المیہ کی بات ہے، یہ اب ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد جب 3 مہینے گزر گئے، عدت گزر گئی، اگر وہ جو صحیح طریقہ کار ہے کہ جب وہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو، پاکیزگی کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، اب وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں رہی، اس لیے میں شارٹ کٹ عرض کر دیتا ہوں۔ طلاق دینی ہے تو جب وہ حیض و نفاس سے پاک ہوئی، پیریڈ سے ختم ہوئی، شوہر نہیں کرنی، طلاق دے دو۔ اور صرف کتنی دینی ہے؟ بولو کتنی دینی ہے؟ ایک طلاق۔ کتنی دینی ہے؟ 3 طلاقیں نہیں دینی، 3 طلاقیں نہیں دینی۔ کوئی وکیل لکھ کے دے، اس وکیل کو بھی 3 طلاقیں نہیں لکھوانیاں، سلسی کونسل میں چلا جائے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ جاہل قسم کے لوگ انہوں نے وہ سیکٹری میں اپنا مقرر کیے ہوتے ہیں، جن کا مثالی 3 معاملات کے ایک ٹیڈی پیسے کا کوئی نہیں پتا ہوتا، ایک ٹیڈی پیسے کا پتا کوئی نہیں۔ وہ 3 مرتبہ جس نے طلاق دے دی ہوئی ہے، جو مرد دے چکا ہے، وہ صلح نامہ کے نام پر بلا کر پھر ان کو آباد کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، یہ زنا کاریاں کروا رہے ہو تم، یہ سراسر زنا کاری ہے۔ اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے سارے حرامی بچے ہیں، کوئی حلالی بچہ نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے یہاں پر کسی ایسے بندے کو بٹھاؤ جس کو کم از کم یہ پتا ہو، نہیں تو جب یہ معاملہ طے کیا جائے کسی عالم کو بیچ میں بلا لو، کسی مفتی کو بلاؤ۔ لیکن یہ ہماری یونین کونسلوں میں نہیں ہو رہا، ہماری عدالتوں میں نہیں ہو رہا۔ وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پورے پرفارمے تیار ہوتے ہیں، بس نام بدلتے ہیں، جناب 3 طلاق ٹھا۔ پھر جب وہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ پریشان ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہم کو رستہ کر دو، مولوی صاحب کو رستہ کر دو۔ جب ایک بات قرآن نے بڑے واضح انداز میں کہہ دی، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ یا رکھ لو یا چھوڑ دو، ختم۔ اب اس کے بعد کوئی اور حل نہیں۔ اچھا جی، یہ جب قرآن نے بیان کر دیا، پھر سیکٹری کون ہے، پھر اور ایرا غیرہ کون ہے جو اس کو اس بات کی اجازت دے دے کہ اب تم دوبارہ واپس اکٹھے ہو جاؤ؟ اگر اب یہ واپس اکٹھا ہو رہا ہے، اب یہ نہ میاں بیوی ہے، نہ ان کی اولاد کو نسلی اولاد ہے۔ اب ہر مرتبہ وہ زنا کے مرتکب ہوں گے۔ یہ جتنے بھی اہل سنت کے افراد ہیں اور جا کے غیرت سے فتویٰ لیتے ہیں کہ جناب فلاں مولوی صاحب نے کہا چونکہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں، ایک طلاق ہوتی ہے، لہذا وہ پھر واپس آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے زنا کر رہے ہیں، ان کی ساری اولاد آنے والی حرامی پیدا ہو رہی ہے، کوئی حلالی بچہ نہیں بیچ میں، کوئی بیچ میں، ہر مرتبہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ساری زندگی کھاتا کسے دا تو وفاداریاں کسے نہ؟ ایسا نہیں ہوتا۔ حکم ربی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، وہ ایک نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں کتنا اٹھ کے آ گئی ہے 1857 کی پیداوار، اور آ کے یہ ہمیں سکھائیں گے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، طلاق کیا ہے۔ وہ حرامی بچے پیدا کر رہے ہو۔ پھر ان کی نسلوں میں دیکھیں، یہ جو ایسے بدکردار لوگ ہیں جو یہ 1857 کی پیداوار ہیں، ان کے اندر کوئی اخلاقی بندہ نہیں ہوگا۔ اخلاق سے بات کرنا، یہ اخلاق سے آ رہی، اللہ کی بات اکڑ کے کھڑوتے ہونے، یعنی نہ ان کا کوئی اپنا شخصی کوئی روب ہے، نہ شخصی کوئی ان کی کوئی پہچان ہے، نہ ان کے اخلاق کے اندر بدتمیز قسم کے لوگ، بولنے میں، بات کرنے میں، کسی کا ذکر کرنے میں کوئی احترام نہیں، کوئی ادب نہیں۔ یہ سیدھا صاف صاف بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو خطا ہوئی ہے نا، وہ کہیں اور پہ ہوئی ہے۔ یہ وہ فیکٹری جو ہے، یہ اس کی پروڈکٹ جو ہے نا، وہ ڈیفیکٹڈ ہے، یہ فیکٹری کے اندر سے فالٹ آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ واسطے اپنے گھروں کو محفوظ کرو۔ یہ طلاق دینی ہے، کتنی دینی ہے؟ ایک طلاق دینی ہے، 2 نہیں دینی، 3 نہیں دینی۔ ایک کے بعد جب عدت گزر گئی، طلاق پوری ہو گئی، کسی وکیل سے طلاق نامہ تیار نہیں کروانا، تیار کروانا ہے، یہ لکھا ہوا لینا ہے تو دیکھنا ہے اس پر 3 نہ ہو۔ پھر اگر 3 مہینے گزر گئے، عدت پوری ہو گئی، وہ جدھر مرضی نکاح کرے، وہ جدھر مرضی نکاح کرے، دونوں فارغ ہیں۔ اچھا، لیکن 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد ان کے آپس میں بڑے ملتے ہیں،
ان کے آپس میں دوبارہ جو ہے تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اب دوبارہ ہمیں زندگی میں رہنا چاہیے. تو اب جو اسلام نے بالکل بے حد مجبوری کے اندر بات بتائی تھی کہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے 3 طلاق دینے کی تو پھر اس کے بعد تم حلالہ کرنا، اور یہ قرآن نے ہمیں سبق دیا تھا، یہ کوئی میرا آپ کا اپنا سبق ذاتی کوئی نہیں تھا، یہ قرآن نے ہمیں دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ طلاق دے دے تو پھر وہ کیا کرے؟ حلالہ کرے، وہ عورت کسی اور شوہر کے ساتھ بسے، وہ جب اپنی مرضی ہوگی طلاق دے گا تو پھر آئے گا. پھر اس قرآن کے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے اوپر زبانیں تنگ دراز کی جاتی ہے، اور وہ دراز کرنے والے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی کس فیکٹری کے ہم پروڈکٹ ہیں، ہمارا وہ اپنا بتا رہے ہوتے ہیں، سارا شرع نصب بتا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کے اوپر اعتراض کرے. کوئی صحیح فیکٹری کی جو ہے نا پروڈکٹ تو نہیں ہے جی، وہ صحیح ماں باپ کی اولاد تو نہیں جو اعتراض کرے قرآن. مولوی کے باپ کا دین ہے، مولوی کے گھر کا دین ہے، وہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے، وہ نبی کا فرمان بتا رہا ہے. اور اگر آپ قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے کہیں پہ. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اب یہ جتنے بھی پیچھے قباحتیں آنی ہیں ان سے رکنے کے لیے صرف ایک طلاق، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد دوبارہ نکاح اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، میاں بھی بننا چاہتے ہیں، تو اب کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ طلاق صرف ایک دی ہوئی ہے، وہ دوبارہ نکاح کر کے میاں بیوی بن سکتے ہیں. اب اس میں کسی حلالے کی ضرورت نہیں، کسی قباحت کی ضرورت نہیں، کسی بے شرم کو گندی میں اگر علامتی نام لوں تو چائنا ویڈ کسی بھی کارٹون کو اس بات کی اجازت نہیں ملے گی وہ قرآن کی اور اسلام کی اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وہ دھجیاں بکھیرے یا ان کی توہین کرے. یہ ہے طریقہ کار صحیح طلاق دینے کا. پچھلا جمعہ تو مبارک بھی اور یہ بھی، یہ آپ نے اکٹھے سننے. پہلے گھر کو آباد کرنے کے لیے 4 سٹیپ پہلے ہیں اور یہ 5واں سٹیپ ہے، آج کا 5واں سٹیپ ہے، اور اس کا یہ ہے طریقہ کار. حیض کے اندر عورت کو طلاق نہیں دینی، جب حاملہ ہو طلاق نہیں دینی. یہ نہیں کہ طلاق دے گا ہوگی نہیں، ہو جائے گی لیکن نہیں دینی. یہ طریقہ کار قرآن و حدیث کا نہیں ہے. عورت پیریڈ سے فارغ ہوئی، پاک ہے، قریب نہیں جانا، اب طلاق دو، ایک طلاق دو، ختم ہوگی بات. پھر اس کے بعد آگے معاملات لے کے چلو. یہ ہے طریقہ کار. اور عدت کے دوران عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، وہ اس کے قریب قریب رہے نا، تاکہ شاید اللہ تعالیٰ دل ملا دے ان کے، دوبارہ ان کی رجوع ہو جائے، سارے معاملات ہو جائیں. اور کو بندہ طلاق ضروری نہیں سب کے سامنے دے، وہ لکھ کے دے گا تب بھی ہو جائے گی، زبان سے بولے گا تب بھی ہو جائے گی. اور کبھی بھی زندگی میں 2 چیزوں کا مذاق نہیں کرنا، ایک طلاق کا اور ایک نکاح کا. یہ دونوں چیزیں مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں اور حقیقت میں بھی واقع ہو جاتی ہیں. وہ سیریس ہو کے اپنی بیوی کو طلاق دے تب بھی طلاق ہو جائے گی، کوئی مذاق میں دے دے تب بھی طلاق ہو جائے گی، کوئی مذاق میں نکاح کر لے تب بھی نکاح ہو جائے گا، کوئی سیریس ہو کے کرے تب بھی ہو جائے گی. یہ 2 چیزوں میں مذاق کوئی نہیں ہے، یہ بالکل سیدھی بات ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.